नवी चौधरी साहब, एक तो सबसे पहले पीटीआई का नाम दे दिया गया था और नाम थे बैरिस्टर गौहर के, साहबजादा हामिद रजा के नाम थे। अब वो टाइम पे उनका सामने आया है कि पीटीआई जो है वो बाइकआउट कर रही है पार्लिमानी कमेटी से। ठीक किया पीटीआई ने, क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो जब उन्होंने अपने नाम दे दिए तो इसका बहुत आसान मफहूम है, जिसमें किसी बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तस्लीम कर दिया। उसके बाद जाहिर है कि एक चूंकि इस पार्टी की पॉलिटिक्स ही ये है कि बाइकआउट, हंगामा, हुल्लड़बाजी, इख्तलाफी बात करना, शोर मचाना, बाद में उन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया। लेकिन इसकी जो आईनी हैसियत है वो वैसे भी मुसल्लम है, ये ना भी तस्लीम करें तो, लेकिन उन्होंने बहरहाल इसको तस्लीम कर लिया। और उसके बाद अगर बाइकआउट करके जाना चाहते हैं तो जाहिर है फैसला तो कसरत राय से होना है ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि ये लोग चले गए तो उसके बाद वो कोरम टूट गया। वो एक बॉडी बैठेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसके बाद जाहिर उसके चेयरमैन का भी इंतखाब होने वाला थोड़ी देर में। फिर जो अरकान की तरतीब है उस हिसाब से कसरत राय से फैसला होगा। इसलिए अगर कोई बाइकआउट करके जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये इसे एक सियासी हथकंडा समझा जाएगा। इसका आइन और कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बुनियादी बात ये है। और आज का जो इजलास है ये भी एक, मैं समझता हूँ, तारीख साज लम्हा है कि इस अमेंडमेंट के नतीजे में बिल आखिर पार्लियामेंट को वो इख्तियार मिल गया जो 1973 के आइन की रूह के मुताबिक उन्हें वदीयत किया गया था। अब जाहिर है चेयरमैन का इंतखाब होगा, सीनियर जजेस के नाम जो हैं 3 के, वो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। और उसके बाद वो इनकी कैपेबिलिटी जो है उसके बारे में एक आम तासुर ये है कि तकरीबन कम बेश सारे एक तरह के ही काबिलियत के हवाले से और तजर्बे के हवाले से एक ही स्टेटस है इन सबका। तो उसमें फिर एक फैसला हो जाएगा और पाकिस्तान को अगला चीज जस्टिस मिल जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बनना है और आईनी मामला जो है वो उठ जाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि अब जो फौजदारी और सिविल मुकदमात जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन की वजह से साल तक लड़के रहते थे और जजेस को शौक हो गया था कि टिकट चलते रहें, उनके बयान टीवी पर चलते रहें, उनके मामला गुफ्तगू इशारे करनाइए यूट्यूबर तक को मिला के मिलना शुरू हो गए थे, तो इससे भी बहुत हद तक जान छूट जाएगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुल्की निज़ाम के अंदर एक तवाज़ुन पैदा हो गया। नवी चौधरी साहब, पार्लिमानी कमेटी का तस्वुर दिया गया है कि 12 रुकन की उसमें पाकिस्तान होगी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आपके नज़दीक कितनी होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीटों का केस भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आपको भी पता है कि 8 रुकनी बेंच 2 बार वजाहत भी जारी कर चुका है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की तादाद कितनी तय होगी? पीटीआई का एक बंदा होगा पार्लिमानी कमेटी में या 2 होंगे, या क्या सिचुएशन होगी? देखिए, उस वाले ने जो नाम दिए थे वो हुकूमत ने तो उसको तस्लीम कर लिया था कि आप अपने जिन साहबान के नाम आपने दिए हैं उनको आप भेज दें। तो हुकूमत उस वाले से रजामंद थी। जो मखसूस रिश्तों वाला मामला है उसके बारे में अमल दरामद की बात से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि अमल दरामद किया जाए, दूसरी जानब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए वो चीज डिसाइड भी हो गई है और उसमें ये तय पा गया था कि इसका इतलाक कब से होगा। फिर जब 26वीं तरमीम हो गई आईनी, तो अब ये मामला और आगे चला गया। अब ये जो कुछ अब हो रहा है इस वक्त, ये 26वीं तरमीम पर अमल दरामद करने के लिए हो रहा है। ये 26वीं तरमीम नहीं है, तरमीम हो चुकी, तरमीम आइन का हिस्सा बन गई, आइन अपनी असली हालत में बहाल हो गया। अब उस तरमीम के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो मखसूस हिस्सों वाला मामला जो है उसको हम इस हवाले से इससे हटकर देखेंगे कि एक तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट उस हवाले से पहले आ गया था कि मामला क्या है। उसमें यह भी बताया गया था कि मौसर में माजी इसका तलाक होगा, क्लैरिटी थी उसमें। और जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई उसके बाद सारा ये मामला अब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस का और बाकी चीजों का वो जाहिर है आईनी बेंच जो है वो उसको तय करेगा। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस टॉपिक को छेड़ के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। तो अमेंडमेंट जो है वो हो गई। ये जो कार्रवाई है ये आइन के मुताबिक हो रही है, ये आइन के लिए नहीं हो रही कि आइन में कोई तरमीम करने जा रहे हैं या कोई चीज उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद अगली कार्रवाई देखेंगे सर। ठीक है नवीद चौधरी साहब, वैसे 3 नाम है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम ज़ेरे गौर है। आपकी बसीरत क्या कहती है, कौन होगा अगला चीफ जस्टिस? देखें, चूंकि ये कहा गया था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम भेजेंगे, सीजे साहब, चीफ जस्टिस काजी फायद हसन के नाम भेजे हैं, तो उसके बाद कमेटी फैसला करेगी। और यही इसकी रूह है कि बजाय इसके कि आप सीनियरिटी के असूल को बुनियाद बनाकर फील्डिंग पहले ही लगा लें
کہ میرے بعد یہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی، ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ تو اس میں اب جو صورتحال ہے، اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے سوال دیکھیں، پیشگوئی کرنا تو مشکل ہے، ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ بیٹھے لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ چونکہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بہت بڑی کنٹراورسی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ 2-3 مرتبہ پیدا ہوگی۔ ایک تو وہ ججمنٹ، اور اس کے بعد ایسے مواقع پر وضاحت جب وہ ایک خالصتاً سیاسی رنگ اس کا بن رہا تھا، تو یہ چیز مناسب محسوس نہیں کی گئی قانونی حلقوں میں، عدالتی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں، اور اس کا ایک سیاسی رنگ بھی بن گیا۔ منیب صاحب کے بارے میں تو چونکہ پہلے جسٹس منیب صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ جو پنجاب اسمبلی والا کیس تھا اس میں انہوں نے آئین ریلیٹ کیا تھا، گو کہ اس کی سربراہی چیز جسٹس مرتضیٰ بندیال کر رہے تھے، لیکن فیصلہ تحریر جسٹس منیب صاحب نے کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی اس وقت کے جو اس بینچ میں شامل 2 فاضل صاحبان تھے، وہ کہہ چکے تھے کہ بھائی یہ تو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی ریٹ کر دی ہے۔ تو یہ ایک ایلیگیشن رہی، پھر بہت سارے ان کی ایسی ججمنٹس اور چیزیں آئیں، اور ایک جو مشہور زمانہ بینچ تھا، 3 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر یہ شامل ہوتے تھے، اور یہ بینچ بنتے بنتے ہر طرح کے فیصلے دیتا تھا۔ تو وہ بھی ایک کنٹراورسی چل رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندازے سے دیکھیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس یہ افریدی کی جو ذات ہے وہ تنازعات سے بہت حد تک پاک ہے۔ ظاہر ہے سارے قابل جج ہیں، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، بہت میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ بوجھ ہے، ان کی قابلیت ہے، ان کا وزڈم ہے، لیکن یہ چونکہ عمومی حالات ہوتے ہیں تو، اور اس کے بعد زمینی حقائق ہوتے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے آپ کوئی چیز طے نہیں کر سکتے یا دیکھ نہیں سکتے۔ تو تجزیہ کرتے وقت بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ ظاہر ہے وہ سارے آئین ساز ہیں، وہ دیکھیں گے بیٹھ کے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جسٹس یہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بہت حد تک غیر متنازع شخصیت ہیں اور قابل قبول شخصیت ہے۔ باقی آج پتہ لگ جائے گا، تھوڑی دیر تک دیکھیں۔ ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، جس طرح سے ایک یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتی، کسی بھی معاملے پر نہ کوئی از خود لے سکتی ہے، نہ کسی ادارے کو ہدایت دے سکتی ہے، تو یہ ٹھیک ہوا ہے؟ یہ بہت ضروری تھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور حکومت کو اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں، جو سو موٹو میں شطرہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری والا ہیرا ہے اور پوسٹ چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری والا ہیرا، اس میں تو آپ نے انتظامیہ کو سٹک کر دیا۔ ریاست کے جو ستون ہیں 3، پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے۔ اب ایگزیکٹو کے معاملات کو اگر میں سو موٹو کے ذریعے، میں سے مراد ہے عدلیہ، سو موٹو کے ذریعے سے اپنے دائرہ کار میں کھینچ کے لے آئے اور وہ بتایا کہ آلو کا ریٹ کیا ہے، چینی کا ریٹ کیا ہے، یہ کون سی سڑک بننی ہے، کون سا پل نہیں بننا، بھی آپ نے تو قانون بتانا نا اس بارے میں۔ اور اس کے بعد آپ جیسے ریکوڈر کا کیس تھا، اس میں پاکستان کو اتنا جرمانہ بھرنا پڑا، بہت کرٹیکل صورتحال بن گئی نا ساری کی ساری۔ تو اس میں جب آپ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کریں گے، تو جب انتظامیہ کام نہیں کرے گی تو حکومت کا نظام تو ختم ہو جائے گا، جیم ہو جائے گا۔ سارے وزیر، مشیر، سیکٹری وہ چکر لگاتے پھریں گے عدالتوں کے، بجائے اس کے وہ بیٹھ کے وہاں پالیسی بنائیں۔ عدالتوں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے، اس کے تحت یہ چیز ایسی ہو رہی ہے، ویسی ہو رہی ہے، یا یہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جہاں سو موٹو کا استعمال اس سینس میں کیا گیا کہ اسے خالصتاً، اور جو ساکر نثار صاحب نے جو کچھ کیا اس کی تو مثال ملنا مشکل ہے، یعنی کہ وہ ہسپتالوں پہ چھاپے مار رہے ہیں، نجی ہسپتالوں پہ، اور ہیلی کاپٹر ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور اس کے بعد بالکل انہوں نے کوئی تحس نحس کر دیا سارا نظام۔ تو اس طرح سے نظام چل نہیں سکتا۔ اگر سارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو وہ کھڑبھونگ ہوگی، اسے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بندوبست نہیں کہہ سکتے کسی بھی صورت۔ تو نوید چودھری صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ شامل ہو جاتے اور اتفاق رائے سے یہ جو بھی ڈیسیجن آتا، کوئی نام فائنل ہوتا تو زیادہ اچھا، یہی جمہوری حسن بھی تھا۔ نہیں، وہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا نام دیتے جو شاید نہ بنتا، یہ بھی ایک امکان تھا، لیکن جمہوری طور پر آپ کو کوئی بھی جب ایک موقع ملا ہے، آپ پارلیمانی باڈی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو ایک پوزیشن لینی چاہیے۔ جب آپ ووٹ لے کر آئے ہیں تو آپ اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ سینٹ میں ہیں تب بھی آپ کو ووٹ ملے ہوئے ہیں، آپ نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی، وہاں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جمہوریت کا جو حسن ہے، جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اور امینڈمنٹ کے تحت 26 میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اجلاس میں شریک ہوتے، اپنی رائے بھی دیتے اور ساتھ دلائل بھی دیتے۔
کہ ہمارا یہ موقف ہے, یہ صاحب ہیں اور یہ ان کے میرٹس ہیں. اگر کسی کی مخالفت ہے تو ڈی میرٹس ڈسکس کر لیتے, وہ تو ان کی مرضی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ فورم کو خالی چھوڑنا چاہیے نہیں. یہ نہ صرف سیاسی طور پر ایک غلطی ہے بلکہ جمہوریت کی روح کا بھی منافی ہے یہ معاملہ. ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب ساتھ رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے. سلیم بخاری صاحب, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ہے, پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کچھ ہی دیر میں ہوگا. تو پی ٹی آئی نے جو بائیکاٹ کیا ہے اس پر آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گی. اس ٹائم میں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا جب ساری جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کوئی ایک ڈیسیجن لینا چاہ رہی ہیں چیف جسٹس کے معاملے پہ؟ دیکھیے, جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کوئی ایسی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو. لہذا وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالیں. انہوں نے جو گت بنائی تھی, جو وفد ملنے گیا تھا ان سے ڈیرا جیل میں, کہ آپ کو امینڈمنٹوں کی پڑی ہوئی ہے, میں یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے خیال سے بیان سے باہر ہے, کیونکہ سادہ زبان میں تو وہ کہا نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے 9 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں, 8 فروری کے, تو تسلسل کے ساتھ خان صاحب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, میں حکومت کو نہیں مانتا, میں الیکشن کو نہیں مانتا, میں سسٹم کو نہیں مانتا, میں فوج کو نہیں مانتا, میں عدلیہ کو نہیں. ایک عجیب و غریب قسم کے ڈینائل موڈ میں ہیں, وہ قابل رحم حد تک ڈینائل موڈ میں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا تمسخر اڑا ہوگا اس پی ٹی آئی کا جس نے 10 اجلاسوں میں شرکت کی, جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی پارلیمان کی, جس نے یہ ترامیم جو ہے اس کا ڈرافٹ بنایا تھا. 10 سے زیادہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, کھانے پٹے, انہوں نے پراٹھے کھائے, انہوں نے مولانا مظفر کے ساتھ 3 اور 4 بڑے جو ہیں ان کے, بیرسٹر گوہر ہے, اسد کیسر ہے, عمر ایوب ہے, ان کو شرم بھی بالکل نہیں آتی. انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہمارا اور مولانا کا ڈرافٹ ایک ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا تھا تو یہ آپ چھنکنا کیوں بجاتے رہے وہاں بیٹھ کے اتنے دن تک؟ یہ تو ان کا حال ہے. لہٰذا کسی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. جتنے ڈرامے یہ کرتے ہیں, چاہے وہ پریس کانفرنسز ہیں, چاہے وہ بائیکاٹس ہیں, چاہے وہ احتجاج کی کالیں ہیں, وہ ایک دوسرا بے وقوف آدمی جو ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں جن کا نام علی امین گھونڈا پور ہے, تو وہ بھی تحریک چلانے چلے ہیں. کس قسم کی گھڑی ہے, کس قسم کی صورتحال ہے, سیاسی منظرنامہ کیا ہے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے صرف اپنی میں نہیں مانتا یہ والی تکرار جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی ذات سے اوپر ہٹ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا انہوں نے نیچے ان سب کو بے وقوف پاگل کلا بنایا ہوا ہے. جو بھی وہ آپ دیکھیے, جب وہ جا رہے تھے وفد لے کے وہ ڈرافٹ ان سے اپروول کے لیے, تو انہوں نے کہا یہ ہم نے اتفاق رائے کر لیا ہے, ہم تو صرف ان سے ان کی منشا آخری پوچھنے جا رہے ہیں, یعنی ایک طرح سے اس پر مہر لگوانے جا رہے ہیں. تو جو وہاں ان کے ساتھ ہوا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. تو اس قسم کا رویہ جب ہوگا آپ کا, تو آپ نہ سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں, نہ آپ روایات کا پاس رکھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ جمہوری ہیں. ایک عجیب قسم کی فسطائیت ہے جو پوری پی ٹی آئی کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اور آپ کسی آدمی سے راہ چلتے اب پوچھ لیں کہ یہ جو رویہ ہے کہ آپ ایک پروسیس کا پورا حصہ بنیں, مزے لیں, پورے 7 اجلاسوں میں شرکت کریں, 7 نامینیشن. یہ اب دیکھیے جو کمیٹی بنی ہے جس نے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا ہے, اس کے اندر نام تو دے دی کھٹاک سے, 3 بندوں کے نام دے دیے انہوں نے, اور جب وہ اس کا اجلاس ہونے لگا تو ان کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ رویہ کیا ہے؟ یہ پاگل پن ہے. سلیم بخاری صاحب, اگر یہ پارلیمانی اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ کیا ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے؟ جی, کچھ فرق نہیں پڑنے جا رہا, اس لیے کہ آپ دیکھیں جو چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا دور تھا, چاہے وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد کا دور ہے, وہ کسی چیز کا حصہ بن ہی نہیں رہے. بنتے ہیں تو راستے میں سے بھاگ جاتے ہیں, نہ وہ کمیٹیوں میں جاتے ہیں, نہ وہ کسی قسم کے اجلاسوں میں جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ روایت بھی بڑی پرانی ہے. آپ دیکھیے کہ حکومت وقت بریفنگ سیشن بلاتی ہے, کسی آرمی کے جو ٹاپ 3 چیف ہے وہ پارلیمان کو بریف کرے. ان کا بڑا سیشن ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب غائب ہے. تو یہ تو رویہ ہے, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ لاسٹ منٹ کے اوپر گند کرنا, یہ پی ٹی آئی کا اب ایک یوں سمجھیں آپ کہ ان کا ایک سائن بورڈ ہے. جی ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کے وقت کا. سر, چیف جسٹس کی تعیناتی کا حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 3 نام بھی دے دیے گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کا نام ہے, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ فریدی. کیا طریقہ کار ہوگا اور
آپ کے نزدیک کون سا نام فیوریٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو پاس کیا ہے، اس کا جو سب سے پہلا کام آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ. اور یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 175A کو امینڈ کیا ہے، اس کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک اس کا یہ ہے کہ جو ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے پاکستان کی سپریم کورٹ کے، اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ ایک ریفرنس کی صورت میں پارلیمنٹری کمیٹی کو بھجوائے گا. اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس وقت 12 لوگوں پہ مشتمل ہے، جس کی کمپوزیشن اس وقت یہ ہے کہ 4 PMLN سے لوگ ہیں، 3 پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں، 3 اس وقت جو پرپورشنز کے حساب سے PTI کے ہیں، ایک MQM کا ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہے. تو اس طرح کی یہ 12 کی کمپوزیشن بنتی ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس کے لیے چاہیے، یعنی کہ کم از کم 9 ممبرز ایسے ہونے چاہیے جو اس پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز ہوں، جو اس چیز کو چوز کریں کہ ہو ول بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان. اور چونکہ نئی امینڈمنٹ آئی ہے تو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اندر جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. اور امید ہے کہ یہ آج اگر اس کی میٹنگ جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو کل یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ بنا کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوائے گی اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوائیں گے. اب اس کے اپوائنٹمنٹ کا جو اگلا پروسیس جو آج سٹارٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جو 3 نام آئیں گے جو ٹاپ موسٹ آ گئے ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھجوائے ہیں، کمیٹی ان کو ڈیلیبریٹ کرے گی. اور ڈیلیبریشن کے بعد اگر کسی نام پہ بھی وہ متفق ہوتی ہے اور وہ نام جو ہے اگر وہ شخص جس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے یا نمبر 3 ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کمیٹی کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے نامینیٹ کر دیا جائے گا اور 26 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سے اوتھ لیں گے. لیکن اگر اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہے اس میں اس شخص کو جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ میں نہیں بننا چاہتا، تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ 3 موسٹ سینئر ججز ہیں ان کی ایک پینل دوبارہ بنے گا اور وہ پینل کے اندر پھر کمیٹی ڈیلیبریشنز کرے گی. اور اس دوران یہ ہے کہ چونکہ اب معاملہ جو ہے وہ نیئر ٹو ریٹائرمنٹ آف موجودہ چیف جسٹس ہے تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کی پروویژن بھی اویلیبل ہے کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان کے اندر چیف جسٹس نہیں ہے تو سینئر موسٹ جج جو ہے یعنی کہ پیونے جج جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پہ کام کرے گا. اب اگر دوسرا پینل اس کے اندر آتا ہے اور اس پہ بھی کمیٹی کسی ایک نام پہ متفق ہو جاتی ہے 2/3 کے حساب سے، تو اگر وہ شخص پھر بھی اس میں